नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर दानिश्वर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं आप सबकी जानिब से और हमारी तरफ से पुरतपा खैर मक़दम मौलाना साहब, शुक्रिया। और नाज़रीन एक बार फिर आप सबको अपने प्रोग्राम में जोड़ते हैं। आपका प्रोग्राम है, आपके लिए है और आपसे है, तो हमारी पूरी टीम की जानिब से आप सबका भी खैर मक़दम है। अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं। हमारा आज का मौजू है दिलों को साफ़ कैसे रखें। नाज़रीन एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है कि हज़रत जिब्राइल नाजिल होते हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, किसका इंतकाल हुआ है, आपके सहाबा में से कौन फौत हो गया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क्या हुआ, दरियाफ्त करते हैं हज़रत जिब्रील से क्या हुआ। हज़रत जिब्रील कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह का अर्श खुशी के मारे झूम रहा है। रसूल पाक को अचानक ख्याल आता है, ओह मेरा साद जो है वो बीमार था, साद बिन मुआज की बात हो रही है। अब तेज़ी से बढ़ते हैं उनके घर की जानिब और वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी मैयत जो है वो कमरे में रखी हुई है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं और इस तरह बढ़ते हैं कि जैसे मजमे को चीरते हुए जा रहे हैं, हटो बचो बढ़ते, किसी को हटाते हुए, किसी से बचते बचाते हुए, पंजों के बल चलते हुए उनके जसद खाकी तक वहाँ पहुँचते हैं। जो आपके साथ सहाबा थे वो दरियाफ्त करते हैं कि या रसूल अल्लाह, कमरा तो खाली है, कमरे में कोई भी नहीं है, फिर आप हटो बचो करते हुए, इस तरह बचते बचाते हुए, मजमे को चीरते हुए आगे क्यों बढ़े, क्या वजह है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि पूरा कमरा फरिश्तों से भरा हुआ है, मलाइका है जो मेरे साथ को लेने के लिए आए हैं। तो हज़रत साद बिन मुआज अंसार के जो है वो सरदार थे और तकरीबन 36 या 37 साल की उम्र में आपका इंतकाल होता है। 30 साल की उम्र में आपने इस्लाम कबूल किया और 37 साल की उम्र में आपका इंतकाल हुआ। तो ये जो आपको मकाम मिला, मर्तबा मिला कि अल्लाह का अर्श खुशी से झूम रहा है, फरिश्ते आपको लेने के लिए आए हैं, ये मकाम क्यों मिला, इसके पीछे भी एक वाक़या है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है और आप सहाबा से कहते हैं कि अभी जो शख्स अंदर दाखिल होगा वो जन्नती होगा। सहाबा ने नजरें जमा दी दरवाजे पे कि देखें ये इतनी बड़ी बिशारत जिसके हिस्से में आने वाली है वो कौन है। इतने में देखते हैं कि हज़रत साद बिन मुआज आ रहे हैं, एक हाथ में आपकी जूती है और जो आपके रिश मुबारक है, आपकी दाढ़ी है, उससे ताज़ा वज़ू का पानी जो है वो टपक रहा है। तो ये वाक़या एक दिन का है। अगले दिन फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कहते हैं कि इस दरवाजे से जो शख्स दाखिल होगा वो जन्नती होगा। फिर सहाबा ने नजरें जमा दी, देखा तो हज़रत साद बिन मुआज है, वही हुलिया वही रूप। तीसरे दिन फिर यही वाक़या होता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कहते हैं कि इस दरवाजे से जो दाखिल होगा वो जन्नती होगा। और जब दाखिल होते हैं तो हज़रत साद बिन मुआज होते हैं। वहाँ मजमे में एक शख्स बैठे हुए थे जो बहुत इबादत गुजार थे, दिन उनका गुजरता था रोज़े की हालत में, रात क़याम लैल में, और कुरान पाक की तिलावत वगैरह बहुत करते थे। तो उनके दिल में ख्याल आया कि देखते हैं कि आखिर क्या वजह है जो तीनों दिन एक ही शख्स है और उनके लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही बिशारत दी है कि ये जन्नती हैं, जीते जी जन्नत की बिशारत मिल रही है। वो उनके घर पहुंच जाते हैं और कहते हैं चचा, मेरे अब्बा मुझसे नाराज़ हो गए हैं, क्या कुछ दिन मैं आपके साथ रह सकता हूँ। कहते हैं बेटा बिस्मिल्लाह, तुम्हारा घर है। खैर वो उनके मामूलात का जायज़ा लेते रहे। उन्होंने कहा देखते हैं ज़रूर रात को कोई ना कोई ऐसा अमल करते होंगे जो कि अल्लाह के नज़दीक महबूब है और जन्नत की बिशारत मिली है। खैर जब रात होती है तो उन्होंने देखा कि उन्होंने जो है वो नमाज अदा की, इशा की, और सोने की दुआ पढ़ी और तकिए पे सर रखकर सो गए। खैर पूरा अगला दिन भी गुजर गया, फिर रात आई, फिर वही अमल, उन्होंने वही देखा कि उन्होंने जो है वो तकिया पे सर रखा, दुआ पढ़ी और सो गए। तीसरे दिन भी वही कैफियत होती है, कोई ख़ास अमल जो है उनकी नज़रों से नहीं गुजरता। सख्त जो है वो मुराक़बे के बाद, मुशाहिदे के बाद तीसरे दिन वो कहते हैं कि चचा, मेरे अपने अब्बा से कोई लड़ाई नहीं हुई थी, मैं तो देखने आया था कि आपका वो ख़ास अमल कौन सा है जो अल्लाह के नज़दीक इतना महबूब है और जिस पर आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत दी है, लेकिन मुझे तो कोई ख़ास अमल दिखा ही नहीं। खैर उन्होंने कहा बेटा जो कुछ है वो यही है। वो नाउमीद होकर, मायूस से होकर के कुछ जो चाहा था, जो जिसकी तलाश थी वो पाया नहीं, दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं लौट आने के लिए। जब वो दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो कहते हैं कि बेटा यहाँ आना। बुलाते हैं पास अपने और कहते हैं कि बेटा जो कुछ तुमने देखा मेरी ज़िंदगी में वही है, लेकिन एक चीज़ है जो मैं तुम्हें बता देता हूँ, शायद तुम्हारे काम आ जाए। ये जो मेरा सीना है ना, ये हर तरह के बुग़्ज़ से, हर तरह के हसद से, हर तरह के बुरे जज्बात से पाक है। जब कोई शख्स तरक्की करता है तो मुझे बहुत खुशी होती है और इसमें किसी भी इंसान के लिए कोई बुराई, कोई बुग़्ज़, कोई अदावत, कोई नफ़रत, कोई हसद, ऐसा कोई जज्बा नहीं है। तो वो कहते हैं हादा हुआ, यही है वो, यही है वो, यही है वो जो अमल आपको अल्लाह के नज़दीक इतना महबूब बना रहा है। तो नाज़रीन ये हमारे सलफ़ सालिहीन थे। हमारी ज़िंदगी आज मौलाना साहब अगर आपके सामने हम देखते हैं, बयान करें तो क्या है, उनके पास संग भी नहीं है, उनके कदमों की धूल
ہم تو جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادنا ترین ایک صحابی جو ہے اس کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہے ہم. تو کیوں ہمارے دل جو ہیں وہ اس طرح آئینہ نہیں ہے؟ جس طرح آئینے میں ایک شبیہ بالکل صاف صاف دکھتی ہے، ہمیں تو اپنی شبیہ بھی نظر نہیں آتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فقد قال علیہ الصلاة والسلام الا فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ درست رہا تو تمہارے جسم کے تمام اعضاء درست رہے، اگر وہ خراب ہو گیا، بگڑ گیا، تو تمہارے جسم کے تمام اعضاء بگڑ گئے، اور وہ قلب اور دل ہے. انسان کا جو جسم ہے، اور انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک روح اور ایک جسم سے، بدن سے. اور یہ دونوں چیزیں انسان کے ساتھ میں ایک لازم و ملزوم کا درجہ رکھتی ہیں. روح اور جسم سے انسان بنا ہے، مرکب ہے. اگر انسان کے اندر روح نہیں ہے، جان نہیں ہے، روح کو نکال لیا جائے تو اس انسان کو لاش کہا جاتا ہے، ڈیڈ باڈی کہا جاتا ہے. حالانکہ ابھی بھی اس کے پاس میں آنکھیں ہیں، ناک بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، کان بھی ہے، دل بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن روح کو نکال لیا گیا ہے اس کے جسد خاکی سے، اس کے بدن سے، تو اس کی بنیاد پہ اس کو لاش کہا جا رہا ہے. تو انسان کا جو جسم ہے اس کے اندر بنیادی جو عنصر ہے اس کے اندر روح ہے. تو جس طرح سے جسم کی خوبصورتی ہے ایسے ہی روح کی بھی خوبصورتی ہے. جس طرح سے جسم کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں ایسے ہی روح کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں. جس طرح سے جسم کو ظاہری بیماریوں سے پاک رکھنا ضروری ہے، ایسے ہی روح کو بھی، دل کو بھی باطنی امراض سے پاک رکھنا ضروری ہے. جی، یہاں ایک سوال ہے مولانا صاحب، ابھی آپ نے روح کا بھی ذکر کیا، دل کا بھی ذکر کیا. کیا دل کی جو بیماریاں ہیں یا اخلاقی خرابیاں ہیں یہ روح کی بیماریوں سے الگ ہوتی ہیں، یا روح کی خرابیوں سے الگ ہوتی ہیں، یا دونوں کے درمیان کوئی رشتہ ہے؟ دیکھیے، جو روح کی بیماریاں ہیں وہی دل کی بیماریاں ہیں، جو دل کی بیماریاں وہی روح کی بیماریاں ہیں. روح کی بیماریاں اور دل کی بیماریاں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، عجب ہے، یہ ساری کی ساری دل کی بیماریاں. یہ پنپتی کہاں ہے؟ کیا اس کا مقام دل ہے اور یہ پھر بڑھتے بڑھتے روح کو جکڑ لیتی ہیں، یا کہیں اور ہے اس کا مقام؟ یہ انسان کے دل کے اندر ہوتی ہیں. عجب بھی انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے، حسد بھی انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے، اور ریاکاری بھی، خود پسندی بھی انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے. اور پھر یہ چیزیں اعضائے ظاہرہ میں یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. اعضائے ظاہرہ میں یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. دل کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے عجب کی، اور پھر وہ دل کی جو کیفیت ہے وہ اعضائے ظاہرہ میں ظاہر ہو جاتی ہے. اس کے بول چال سے، اس کے چلنے پھرنے سے، اور اس کے انداز سے چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں کہ اس کے اندر عجب ہے کہ نہیں. اور آخر میں اس کے اثرات جو ہے وہ روح پہ بھی مرتب ہوتے ہیں، روح فاسد ہو جاتی ہے. جی. ایک چھوٹا سا سوال ہے مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جسم میں دو عضو ایسے ہیں، دو چیزیں یعنی دو عضو ایسے ہیں، دو اعضاء ایسے ہیں جن میں ہڈی ہے ہی نہیں. جی. ایک ہمارا دل، ایک ہماری زبان. جی. ہمارے تمام جو اقوال ہوں، اعمال ہوں، افعال ہوں، ان سب کے بگڑنے میں ان دونوں کا بڑا رول ہے. تو جو انسان کے اندر اخلاقی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ پیدا دل میں ہوتی ہیں، اظہار زبان سے ہوتا ہے، تو یہ دونوں اگر بگڑ جائیں تو کیا ہوتا ہے، سنور جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک واقعہ سناؤں گا آپ کو. رائے پور کی خانقاہ بہت مشہور ہے. جی. تو کچھ دنوں پہلے میرا جانا ہوا وہاں پہ اپنے کئی احباب کے ساتھ میں. وقت تھا عصر کی نماز کے بعد کا. تو عصر کی نماز ہم نے اپنی پڑھی ہے، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم ان کے خانقاہ میں، مفتی عبدالقیوم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں ملاقات کے لیے ہم گئے. مغرب کی نماز کے بعد
علیک سلیک ہوا، دعا سلام ہوا، دعا سلام کے بعد میں ہم بیٹھ کے سامنے حضرت ہیں کہ وہ محو ذکر و اذکار ہیں، اور کسی کی کچھ بولنے کی لب کشائی کی جرات بھی نہیں ہو رہی ہے. سب لوگ خاموش بیٹھے ہیں خانقاہ میں، حضرت بس ان کی لبیں چل رہی ہیں اور ذکر و اذکار فرما رہے ہیں. تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا، ادھر سے بھی کوئی بات چیت نہیں، ادھر سے بھی کوئی بات چیت نہیں. تو میں تھوڑی سی ہمت جٹائی اور میں نے عرض کیا کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دیں. کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، کوئی لمبا چوڑا وعظ نہیں، بس حضرت نے ایک حدیث پڑھی ہے، من صمت نجا. کیا بات ہے. من صمت نجا، کہ جو شخص خاموش رہا وہ نجات پایا. عبارت پڑھی ہے اور ترجمہ کر دیا، اس کے بعد پھر خاموش ہو گیا. میں غور کرنے لگا کہ ایک چھوٹی سی حدیث ہے لیکن اس کے اندر کتنے راز پنہا ہیں اور کتنی خوبیاں پنہا ہیں. سب کچھ کہہ دیا جی. ایک چھوٹے سے جملے میں. نہ گفتن یک عیب، گفتن صد عیب. کیا بات ہے. نہیں بولیں گے تو کم سے کم لوگ یہی کہیں گے آپ کو بھئی یہ کم بولتا ہے، لیکن جتنا زیادہ آپ بولیں گے اتنی ہی زیادہ آپ غلطیاں کریں گے، اور جتنی غلطیاں کریں گے اتنی ہی گرفت آپ کی ہوگی. بالکل. ایک یہاں دانشور کا قول یاد آ رہا ہے، انہوں نے کہا میں کبھی نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پر پچھتایا. جی. تو خاموشی بہت اللہ تعالیٰ کو بھی کنجوس پسند نہیں ہے. جی. اللہ کو بخیل کنجوس بالکل پسند نہیں ہے، لیکن ایک کنجوس بہت پسند ہے جو بولنے میں کنجوس ہے، جو کم بولتا ہے. تو یہاں ابھی زبان کا اور دل کا دونوں کے بننے سنورنے بگڑنے دونوں کا ذکر ہوا. ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے. حکیم لقمان کو ان کے آقا نے کہا کہ لقمان آج میرے لیے انسانی جسم میں جو سب سے یا بکرے کے جسم میں جو سب سے اچھی چیز تمہیں محسوس ہوتی ہے وہ پکا کر لاؤ. انسانی جسم کا یہ شاید ذکر کیا ہے کہ جو سب سے اچھا عضو ہے وہ پکا کر لاؤ. تو حضرت لقمان نے بکری کی زبان پکائی خوب بہت عمدہ طریقے سے اور پکا کر آقا کے حضور پیش کی. بہت اچھی لگی. بولے کہ ٹھیک ہے اب یہ بتاؤ کہ جو بدترین جسم میں عضو ہو سکتا ہے وہ میرے سامنے پکا کر لاؤ. انہوں نے پھر بکرے کی زبان پکائی اور اس پر بہت تلخ اور کڑوا ذائقہ تھا اس کا. تو انہوں نے کہا کہ لقمان یہ کیا؟ جب میں نے کہا بہترین عضو جو ہو سکتا ہے وہ پکا کر لاؤ تو بھی تم زبان لائے، اب جب میں نے کہا کہ جو بدترین عضو ہو سکتا ہے تب بھی تم زبان لائے. تو بولے آقا یہ زبان ہی تو ہے، اگر یہ میٹھے بول بولتا ہے تو اس سے اچھا عضو کوئی نہیں ہے، اور اگر یہ کڑوے بول بولتا ہے تو اس سے بدترین عضو کوئی نہیں ہے. اب دل اور زبان جیسے کہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو تمام اعمال ہیں ایک پنپتا ہے ایک جگہ پر اور ایک جگہ پر وہ اظہار پاتا ہے. تو پہلے تو اس مقام پر جب ہم دل کی بات کرتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ اگر یہ سنور گیا تو تمام اقوال اور اعمال سنور جاتے ہیں. دل بگڑتا کیوں ہے؟ وہ کون سی وجوہات ہیں؟ جو بغض ہے، حسد ہے، غیبت ہے، اپنے بھائی کے لیے اس کے بدخواہی ہے، یہ تمام جذبات کیوں پنپتے ہیں مولانا صاحب؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ جس طرح سے جسم کی بیماریاں انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، ایسے ہی دل کی بیماریاں بھی انسان کو ہلاک و برباد کر دیتی ہیں. تمثیلی طور پر آپ بغض کو لے لیجیے، حسد کو لے لیجیے. آپ حسد بھی یہ دل کے اندر ہی پنپتا ہے، دل کے اندر ہی پنپتا ہے اور آتا ہے. اور حسد آتا بھی ہے کیوں؟ وہ کسی کی جاہ و منصب کی بنیاد پر، کسی کے مال و دولت کی بنیاد پر وہ یہ شخص چاہتا ہے اور سوچتا ہے کہ مجھ سے بڑا کسی کے پاس میں عہدہ نہ ہو، مجھ سے اچھی کسی کے پاس میں گاڑی نہ ہو، مجھ سے بہتر کسی کا مکان نہ ہو. اس طرح کے جذبے جب کسی کے دل میں کار فرما ہو جاتے ہیں نا تو پھر وہ حسد کرنے لگتا ہے، اور یہ حسد جا کر کے اس کے دل میں بیٹھتا ہے، اور پھر وہ حسد اس آدمی کو ایکٹیو کرتا ہے بہت سارے اعمال خبیثہ پر. پھر وہ شخص اس شخص کے راستے میں دنیا بھر کے رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، آڑے بنتا ہے، اس کو تکلیف اور ایذا پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ذلیل و رسوا کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. اور حسد ایک ایسا مرض ہے کہ حاسد شخص سوتے بھی، جاگتے بھی، اٹھتے بھی، بیٹھتے بھی، یہاں تک کہ عبادت کرتے ہوئے بھی اپنے دل میں حسد لیے ہوئے ہوتا ہے، اور پلاننگ کرتا رہتا ہے کہ ہمیں اس کو کیسے زخم پہنچانا ہے، کیسے تکلیف پہنچانی ہے. اور وہ اسے تو بعد میں نقصان پہنچاتا ہے، پہلے تو وہ اپنا نقصان اپنے کر آپ رہا کو ہوتا نقصان ہے، پہنچاتا ہے، اپنے آپ کو بے چین کرتا ہے. بالکل مولانا صاحب اپنا جسمانی نقصان بھی کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھیں کہ جتنی بیماریاں ہو سکتی ہیں، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے، یہ تمام چیزیں اس کو جسمانی طور پر بھی لاحق ہوتی ہیں. آہستہ آہستہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں سلو پوائزن ہے. جی، یہ ایک سلو پوائزن ہے جو اس کو گھن کی طرح کھاتا جاتا ہے. دوسرے اس کی نیکیاں
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایاکم والحسد نعم. فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. جی. پھر بھی ہم حسد کرتے ہیں. بہت بڑی تعداد میں سماج میں ایسے لوگ ہیں جو کسی کو ترقی کرتے نہیں دیکھ سکتے، کسی کا بھلا ہوتے نہیں دیکھ سکتے، ان کے گھر میں خیر نازل ہوتے نہیں دیکھ سکتے، خوشحالی ہوتے نہیں دیکھ سکتے. کیوں مولانا صاحب؟ کیا انہیں اللہ کی رحمت پہ بھروسہ نہیں کہ جو خیر اس کے بھائی کے حصے میں آئی ہے وہ اس کے حصے میں نہیں آئے گی؟ کیا اسے یوم آخرت پر یقین نہیں ہے کہ اگر اس دنیا میں نہیں ملا تو آخرت میں ملے گا؟ آخرت میں ہے حصہ. دراصل ایک انسانیت کا جو درجہ ہے، اس انسانیت کے درجے سے جب آدمی گر جاتا ہے اور اس کے اندر حیوانیت آ جاتی ہے تو پھر اس طرح کی حرکتیں وہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص غیر ہے، اپنا نہیں ہے. حالانکہ انسانیت کی بنیاد پر چاہے کوئی بھی ہو اس کو اپنا سمجھنا چاہیے اور اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھنا چاہیے، اس کے غم کو اپنا غم سمجھنا چاہیے. یہی نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے اور یہی اللہ اس کے رسول چاہتے ہیں. اور جب ہمارے معاشرے میں یہ باتیں آ جائیں گی اور ہر شخص کے دل کے اندر یہ باتیں آ جائیں گی تو پھر وہ حسد نہیں کرے گا، بلکہ سامنے والے کا اگر گھر بن رہا ہے تو اس کے گھر کو اپنا گھر سمجھے گا اور اس خوشی محسوس کرے گا. بالکل مولانا صاحب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ای الناس افضل، کہ لوگوں میں بہترین کون سے ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتوں کا ذکر کیا. ضرور بتائیں گے اپنے ناظرین کو. چھوٹا سا بریک کا وقت ہو رہا ہے تو ناظرین یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں اور بریک کے بعد بتاتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے لوگوں کی پہچان کیا بتائی. چھوٹا سا وقفہ، بہت جلد. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. آئیے بات چیت کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں. تو مولانا صاحب، بریک سے پہلے ناظرین کو جو ہم نے بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دریافت کیا گیا کہ ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں بتائیں. انہوں نے پہلی بات تو یہ بتائی کہ صدوق اللسان، یعنی دلوں کا زبان کا سچا. اور دوسری بات انہوں نے بتائی مخموم القلب، یعنی مخموم القلب پاکیزہ دل والا. تو اس زبان کی سچائی، راستی کو تو ہم سمجھ میں آتا ہے، دلوں کی پاکیزگی کو صحابہ نے کیا سمجھا اور کیا سمجھایا؟ مخمول قلب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل تمام آلائشوں سے پاک و صاف ہو، جس میں ابھی بات آئی ہے کہ ریاکاری، خود پسندی، عجب، حسد، بغض، کینہ، کپٹ، یہ تمام چیزیں نہ ہوں. دل بالکل صاف ہو، کسی کی طرف سے کوئی گرد و غبار نہ ہو، دل کے اندر صاف ہو. اور شریعت میں اسی کو تصوف کہا جاتا ہے. جو صوفیاء کرام گزرے ہیں اور خانقاہیں جو تھیں اور خانقاہیں جو آباد تھیں مریدوں سے اور شیخوں سے، اس میں یہی کام ہوتا تھا کہ دل کو بالکل میل و کچیل سے صاف کیا جاتا تھا. بہت سے لوگ شریعت کو اور تصوف کو متصادم سمجھتے ہیں کہ آپس میں ٹکراؤ ہے، حالانکہ ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ میں نے بھی بتلایا تھا کہ شریعت، اس کا نفوذ جو ہوتا ہے یہ اعضائے ظاہرہ پر ہوتا ہے اور تصوف کا نفوذ یہ ہوتا ہے اعضائے باطنہ پر ہوتا ہے. اور اعضائے باطنہ میں جو سب سے عضو کا سردار ہے، جس کو دل کہا جاتا ہے، جس میں نور ایمانی ہوتی ہے، جو مرکز ایمانی ہوتی ہے، اس کو پاک و صاف کیا جاتا ہے اور وہاں سے گندگیوں کو دور کیا جاتا ہے. جی. اور جب وہاں سے گندگی دور ہو جائیں گے اور دل پاک و صاف ہو جائے گا تو پھر وہی چیزیں انسان کے اعضائے ظاہرہ کو متاثر کریں گے. اعمال صالحہ کا صدور ہوگا، پھر صدوق اللسان بھی ہوگا اور اس کے اندر اور دیگر خیر کی چیزیں اس کے ذریعہ ظاہر ہوں. بالکل. حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ جو ہمارے سلف صالحین تھے، جو صحابہ کرام تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بہت زیادہ ان کے اعمال میں یہ نہیں تھا کہ بہت ہی زیادہ وہ ہر وقت ہی روزے سے رہتے تھے یا ہر وقت وہ قیام اللیل میں رہتے تھے. ان کے اندر جو 3 باتیں ایسی انہوں نے بتائیں کہ جس کی وجہ سے ان کے دل جو تھے وہ شیشے کی طرح صاف تھے، آئینے کی طرح صاف تھے. اور انہوں نے 3 باتوں کا ذکر کیا ہے کہ سخاء الانفس، یعنی ان کے دل بڑے سخی تھے. دوسرا سلامت الصدر، ان کے دل بڑے پاکیزہ تھے. اور نصح الامہ، یعنی وہ ہر وقت امت کے لوگوں کی بھلائی کی خیر خواہی پر آمادہ رہتے تھے. تو اگر موقع ملا تو انشاءاللہ جانیں گے کہ یہ تمام چیزیں کس طرح سے ہم بھی اپنی زندگیوں میں اتار سکتے ہیں. لیکن 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں اور ان دونوں سے بات کرنے کا وقت ہو رہا ہے. شیبہ، پہلے آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شیبہ. السلام. جی میں نے بہت دل سے فون لگایا ہے، پلیز فون مت کاٹنا. میرے بہت اہم سوال ہیں، 3-4 سوال ہے، پلیز سن لینا بہت غور سے. میں بہت پریشان ہوں
اور میں نے دل سے فون لگایا ہے باجی. میں جب بھی دل سے فون لگاتی ہوں میرا فوراً فون لگ جاتا ہے انشاءاللہ. اللہ کا شکر ادا کیا باجی کریں. سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ جب بھی گھر میں میرے پاپا اور بھائی مطلب ہم یاد کرتے ہیں, جیسے ہم نے ذکر کیا بھائی کا اور پاپا کا کسی بات کو لے کے, تو وہ فوراً گھر میں آ جاتے ہیں ایک دم. تو باجی اس کے لیے ہمیں ان کے لیے ان کی دعائیں خیر ان کی لمبی عمر کے لیے کیا دعا کرنی چاہیے, کچھ کہنا چاہیے؟ اور باجی ایک میرا سوال یہ ہے کہ مسجد کو سجانا کیسا ہے, جیسے ڈیکوریٹ کر کے رکھتے ہیں ہر ٹائم مسجد میں جھالر والر لگا کے رکھتے ہیں, یہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے. اور باجی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ سورج جب ڈوبتا ہے شام کے ٹائم تو وہ کہاں جاتا ہے اور کیوں ڈوبتا ہے؟ ٹھیک. اور میرا تیسرا سوال یہ ہے قیامت سے پہلے کتنے دن پہلے قرآن شریف کے لفظ اڑ جائیں گے, کہاں؟ ٹھیک ہے شیبا, آپ کے اور سوالات. باجی میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ شیبا آپ کے 4 سوال ہو گئے, چلیں 5واں بھی بتا دیں. رابطہ نہیں رہا. بہرحال 4 سوال کافی ہیں, انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. ریحانہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. میں رمضان سے بہت پریشان ہوں. میں رمضان میں بھی بہت بار فون لگائی کہ خواب کے متعلق. مجھے رمضان میں خواب دکھا تھا کہ میری چپل چوری ہو گئی, اور پھر خواب میں ہی دکھا کہ چپلوں کا ڈھیر ہے, اس میں سے میں چپل خرید رہی ہوں. اور اتفاق سے رمضان کے مہینے میں ہمارے کمپاؤنڈ سے ہی میری چپل کی ایک چپل چوری ہو گئی. میں رمضان میں بھی آپ سے پوچھنے کی بہت کوشش کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کیا تعبیر اس کی ہو سکتی ہے مولانا صاحب؟ اگر ذہن میں کوئی بات ان کے خواب کے تعلق سے یا ان کی تعبیر کے تعلق سے آ رہی ہے تو بتائیں. چلو خواب کا مسئلہ ایسا ہے کہ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ انسان کے دل میں دماغ میں جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں کبھی کبھی وہ سب چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں. تو بہت زیادہ فوکس کرنا خواب پر کہ بھئی یہ ہم نے خواب دیکھا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہونی چاہیے اور اس کی کیا حیثیت ہے, بہت زیادہ اس پر فوکس نہیں کرنا چاہیے. اس میں کچھ شیطانی اثرات بھی ہوتے ہیں. بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو رحمانی ہوتے ہیں, جس کے واقعی تعبیریں ہوتی ہیں, اس کے زندگی پہ اثرات بھی ہوتے ہیں, اس میں فائدے ہوتے ہیں. تو محترمہ سے تو میری درخواست یہ ہے کہ بہرحال چوری ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے, چاہے آپ کے سامان چوری ہو یا کوئی چوری ہو, اس کے لیے آپ بارگاہ الہی میں استغفار کریں, لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھیں. جی فیروزہ صاحبہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. شگفتہ جی میرا یہ سوال ہے کہ میری امی جب نماز پڑھتی ہے نا تو ہمارے گھر میں ایک تو پریشانی ہے, کاروباری پریشانی ہے. میرا ایک ہی بھائی ہے, وہ بہت پریشان کرتا ہے. ماں بہنوں سے بھی, اکلوتا بھائی ہے ہمارا, ماں بہنوں سے بھی پیار سے محبت سے نہیں بولتا. میری امی سے بھی بہت پریشان رہتی ہیں, اور جب امی نماز پڑھنے کھڑی ہوتی ہیں نا تو امی کو قدرتی رونا آ جاتا ہے اس بات کو لے کر. گھر میں بہت پریشانی ہے. ٹھیک جی مولانا صاحب. اولاً تو جو ان کا بھائی ہے وہ, ان کی والدہ سے درخواست ہے کہ سورہ احقاف کی ایک آیت ہے, رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. سورہ احقاف کی آیت ہے, اس کو 3 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے اس بچے پر دم کر دیا کریں. جی. اور رہی بات کاروبار کی تو اس کے لیے 133 مرتبہ یا لطیف کا ورد کریں. جی سالار بھائی فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سالار باجی سوال 2 ہے. پہلا سوال تو یہ ہے صدقے کے بارے میں. جیسے کچھ لوگ صدقہ دیتے ہیں تو ایسا دیتے ہیں کہ جیسے کوئی مصیبت سے بچ گئے تو اس پہ سے مرغا اتار دیتے ہیں یا انڈا اتار دیتے ہیں, کیا اسلام میں اس بات کی اجازت ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے عید میلاد النبی کے ٹائم ہم چندہ لیتے ہیں یا مسجد کے لیے چندہ لیتے ہیں, تو جو شراب کی دکان میں کام کرتا ہے یا جوا کی کلب میں جو کام کرتا ہے تو ہم اس سے پیسہ لے یا وہ دے تو نہ لے, ایسا بھی جاننا تھا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. پہلے شیبہ کے جو سوالات ہیں کہ جب بھی والد کا ذکر کرتی ہیں یا بھائی کا ذکر کرتے ہیں تو تھوڑی دیر میں وہ لوگ تشریف لے آتے ہیں, گھر میں آ جاتے ہیں. تو ایسے میں اب انہیں یہ خیال ہو رہا ہے کہ کیا بات ہے, لوگ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کی عمر دراز کرے, بڑی بڑی لمبی عمر پائی. ابھی آپ کا ذکر ہو رہا تھا تو یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ کیا ان کے لیے کوئی دعائیہ کلمات ادا کر سکتی ہیں اس وقت؟ دیکھیں اللہ کا شکر ادا کر لیں اس میں, لیکن اس کو عقیدہ بنا لینا یہ غلط ہے. جی. یہ اس کو حسن اتفاق کہہ سکتے ہیں آپ, لیکن عقیدہ بنا لینا کہ ہم جب بھی یاد کریں گے والد صاحب کو یا بھائی صاحب کو تو وہ آ جائیں گے, یہ غلط ہے. جی. مسجدوں کی آرائش کیسی ہے؟ جیسے انہوں نے بتایا کہ مسجدوں میں جو جھالریں لگائی جاتی ہیں, سجایا جاتا ہے, ڈیکوریشن, تو کیا مساجد کا سادگی سے کوئی رشتہ ہے یا اس کی تزئین و آرائش ضروری ہے؟
جہاں تک مناسب ہے کہ مسجدوں کو سادہ رکھا جائے، اور خاص طور سے جو قبلے کی دیواریں ہیں اس میں اتنا زیادہ نقش و نگار نہ کر دیں کہ آدمی جب نیت باندھ کر کے کھڑا ہو تو نقش و نگار ہی میں الجھ جائے، اور جو خلوص اور الہیت پیدا ہونی چاہیے اور جو احسان کا درجہ پیدا ہونا چاہیے وہ نہ ہو۔ جی، باقی سوالوں کے لیے تھوڑا سا انتظار، شیبہ سلطانہ سے بات کر رہے ہیں۔ جی بتائیے سلطانہ صاحبہ۔ ہلو جی سن رہے ہیں آپ کو بہن، فرمائیے ہلو سوال بتائیے سلطانہ صاحبہ۔ ہلو بہن اپنا سوال بتائیں، آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ رابطہ نہیں ہو پائے گا۔ سورج ڈوبتا کیوں ہے، کہاں جاتا ہے یہ؟ دیکھیے، سورج اور چاند، ستارے، سیارے، یہ سارے کے سارے اللہ کی مخلوقات ہیں اور اللہ کے حکم کے تابع فرما ہیں۔ اللہ کا جیسا حکم ہوتا ہے ویسے ہی یہ کرتے ہیں۔ سورج گرہن کا ہونا، چاند گرہن کا ہونا، یہ بھی اللہ کے امر سے ہے۔ رہی بات سورج کا غروب ہونا یا اس کا طلوع ہونا، یہ امور فلکیات سے اس کا تعلق ہے۔ اگر ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی ڈوب چکا ہے۔ اگر دہلی میں سورج غروب ہے تو آگے چل کر کے ممبئی وغیرہ میں اس کا طلوع ہے۔ ممبئی میں اگر غروب ہو چکا ہے تو اس سے آگے آپ جائیں گے تو اس کا طلوع ہے۔ تو یہ سب اس کا تعلق علم فلکیات سے ہے۔ بالکل، اور زمین چونکہ اپنے محور پر گردش کرتی ہے، تو جس جگہ پر اندھیرا ہے تو دوسری جگہ پر اجالا ہے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر نکلے ادھر ڈوبے والا حال رہتا ہے۔ قیامت کے کتنے دن پہلے قرآن مجید سے اس کے الفاظ یا حروف ختم ہو جائیں گے؟ دیکھیے، یہ طے کرنا بڑا مشکل ہے کہ ایک ہفتہ پہلے، ایک مہینہ پہلے، ایک سال پہلے، لیکن یہ ہے کہ اس کے نقوش الفاظ اٹھا لے جائیں گے، اس کے نقوش غائب باقی رہیں گے۔ جس طرح سے ایک کپڑا ہوتا ہے، نیا کپڑا ہوتا ہے تو اس میں جو پرنٹ ہوتا ہے نئے کپڑے میں بالکل ظاہر ہوتا ہے، لیکن جب وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ کچھ تھا یہاں پر، اب وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ قرب قیامت میں یہ معاملہ ہوگا قرآن کریم کے ساتھ۔ جی، 2 کالرز اور ہیں۔ تجمل بھائی آپ سے مخاطب ہیں، سوال بتائیے۔ تجمل حسین صاحب، جی فرمائیے۔ ہلو جی بھائی آپ کو سن رہے ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی۔ ہاں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے ایک رشتے دار ہیں، ہاں، اور ان کی بیٹی وہ کیا نام ہے غیر مطلب برادری میں گئی ہوئی ہے۔ ہاں، ہلو جی جی بات جاری رکھیے۔ ہاں، تو وہ اس سچویشن میں وہ کیا کر سکتی ہیں؟ اس بچی کو اس حال میں چھوڑ دینا چاہیے یا اسے ماننا چاہیے؟ بھائی ذرا ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دیجیے۔ جو غیر برادری میں اس نے شادی کی ہے، یہ شادی والدین کی مرضی سے ہوئی ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے؟ نہیں، وہ جیسے ایک ہندو برادری میں وہ لڑکی گئی ہوئی ہے، تو گئی سے کیا مراد ہے؟ چاہتی ہے کہ مطلب پوچھنے کے لیے کہ جی گئی سے کیا مراد ہے؟ اس نے شادی کر لی ہے یا گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے؟ تو وہ غیر برادری میں گئی ہوئی ہے تو ان کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال مولانا صاحب تک پہنچ گیا، تھوڑا سا انتظار۔ زاہد بھائی آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ زاہد بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی بول رہا ہوں۔ جی جی فرمائیے سوال کیا ہے؟ میں کہتا کہ شوقت باجی میری ایک بہن ہے۔ جی ہلو، ہاں ہاں، ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے زاہد بھائی۔ جی ہاں، آپ کی بہن ہے، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ ہماری جو بہن ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہے نا ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے، عمر بھی ماشاءاللہ اچھی ہو گئی ہے، چھوٹی بہن ہے ہم سے، ہاں، اور گھر میں بڑا لڑائی جھگڑے کرتی ہیں، اور ہماری اہلیہ سے بھی جو ہے کہ ان کے چکر میں ہم گھر سے باہر رہتے ہیں، گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دیتی وہ ہم کو۔ ایک چھوٹا سا سوال زاہد بھائی، کیا رشتے آتے ہیں یا رشتے آتے ہی نہیں ہیں؟ رشتے آتے ہیں لیکن کیا ہے کہ معاملہ جم نہیں پاتا ہے وہ۔ معاملہ جمنے کا بھی جو ہے ایک چھوٹا سا وہاں بھی ایک سوال ہے، کیا ان کا معیار آپ کے معیار سے جو ہے مطابقت نہیں رکھتا، میل نہیں کھاتا؟ نہیں، وہ تو سب اچھے ہے، لیکن بس پتہ نہیں کیا بات ہے کہ وہ دیکھ کے جاتے ہیں معاملہ، آگے میٹنگ بھی ہوتی ہے لیکن طے نہیں ہو پاتا معاملہ کچھ۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں، وقفے کے بعد ملتے ہیں ناظرین۔
नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है। जहाँ जाहिद भाई ने बताया रिश्ते आते हैं लेकिन रिश्ते जमते नहीं हैं, जैसे उन्होंने कहा। अब बहन की कैफियत भी आप देखें कि शादी की चूँकि उम्र ढल रही है, अब घर में लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं उसका असर पूरी फैमिली पर पड़ रहा है। किया क्या जाए मौलाना साहब? दुआ भी बताएं, कोई हल भी बताएं। उमूमन रिश्तों का मसला बड़ा अहम होता है और लोग ये सोचते हैं कि 100% जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए, हालांकि बड़ा मुश्किल होता है, उसमें कंप्रोमाइज़ का मसला, उसका रास्ता ढूंढना चाहिए। उसके लिए मोहतरम या उनकी बहन एक वजीफ़ा कर लें कि अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ें और 300 बार या लतीफ़ो पढ़ें। और उसके अलावा एक 21 दिन का अमल और है 313 मरतबा का। कुरान शरीफ की एक आयत है, वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरा फजअलहु नसबन व सिहरा व कान रब्बुका क़दीरा। इसको 21 दिन तक 313 मरतबा पढ़ें भाई। और ऐसे जो मैंने बतलाया कि या लतीफ़ों को अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ करके उसको 300 मरतबा पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तो उनकी मुराद जल्दी पूरी होगी। जी, परवीन साहब फरमाइए, आपका सवाल क्या है? जी, हमारा सवाल ये है कि हमारी बेटी की शादी हुई, हाँ, तो दामाद आए हैं जो दूल्हा बन के, तो उनने सिजदा नहीं किया। सिजदा कराना उनके घर वाले भूल गए, तो क्या निकाह कबूल है? बहन जरा सवाल दोहराइए। हमारी बेटी की शादी हुई जी, तो हमारे जो दामाद आए हैं दूल्हा बन के, तो उनने सजदा नहीं किया। किसको सजदा नहीं किया? हाँ, सजदा मतलब मस्जिद में जाके सजदा करते हैं, तो वो सजदा नहीं किया। निकाह से पहले सजदा होता है ना, नमाज होती है, हाँ, तो वो नहीं किया। तो क्या निकाह कबूल हुआ? निकाह दुरुस्त हो कि जाएगा? कुछ करना पड़ेगा? हाँ, कुछ इमदाद करना पड़ेगा, इसका कुछ मतलब? सुनिए सुनिए, गौर से सुनिए। जी, देखिए, वो सजदा पहले ये देखना होगा किस अंदाज का है, किस चीज़ का है। बिल्कुल। मेरी जहाँ तक राय है कि वो सजदा ना करके अगर 2 रकात नफल शुक्राने की अदा कर ली जाए जी, तो बहुत बेहतर है। और उम्मन शायद लोग सजदे शुक्र अदा करते होंगे वो मस्जिद में जा कर के। जी, पाबंदी इस बात के लोग करें कि अपनी ज़िंदगी में नमाज को लाएं, 5 वक्ता नमाज को लाएं। जी, इस सजदे शुक्र से काम बनने वाला नहीं है, या शुक्राने की 2 रकात नमाज आपने पढ़ ली उससे काम बनने वाला नहीं है। बल्कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को खुशगवार करना चाहते हैं तो 5 वक्ता नमाज को अपनी ज़िंदगी में लाएं। अगर नहीं किया है तो ऐसा कुछ नहीं कि निकाह कबूल होगा नहीं होगा, निकाह कबूल होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, आप परेशान ना हो। बिल्कुल। और अगर ये सजदा शुक्र था ही, 2 रकात नमाज शुक्र थी, तो अगर पहले नहीं अदा कर सके तो बाद में कर लें, इसका कोई वक्त थोड़ी है। अल्लाह का शुक्र तो हर वक्त अदा करते रहना चाहिए। सफीना साहबा फरमाइए, सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम जी, मेरा 2 सवाल है जी, ख्वाब के ताबीर में। आज मेरे शौहर ख्वाब देखे हैं सुबह में, मतलब बक्से में पैसे बहुत हैं जी, और लेबर को पैसा देना तो उसमें खोल रहे हैं तो मतलब 10-10 की गड्डी निकाल रहे हैं। उसके बाद में देख रहे हैं तो साइड में बहुत पैसे रखे हैं। इसका ताबीर बता दीजिए। दूसरा ये है, ठीक जी। मेरी बेटी ख्वाब देखी थी। बहन, एक ही ख्वाब काफ़ी है, चूँकि और भी सवालात हैं, इसलिए इंशाल्लाह एक सवाल आपको हमने शामिल कर लिया है। सालार भाई का जो सवाल है वो बहुत अहम है कि जैसे लोग सदका देते हैं तो ज़रूरी है क्या कि सदक़े में कोई मुर्गा ज़िबा किया जाए, बकरा ज़िबा किया जाए? इसके बारे में थोड़ी तफसील बता इंसान दीजिए। की अपनी जो हैसियत है उस हैसियत के एतबार से 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, जो भी उसकी अपनी हैसियत है उस हैसियत के एतबार से सदका दे। ये फिक्स कर लेना कि नहीं जनाब बकरा ही देना पड़ेगा या मुर्गा देना पड़ेगा या फिक्स कर देने 500, 1000 रुपये, ये गलत है। ठीक है, अब ये जानना चाह रहे हैं कि एक सवाल है तजम्मुल भाई का कि अगर उनकी बच्ची ने गैर बिरादरी में वो चली गई है, जैसे बार बार वो कह रहा है चली गई है, अब चली गई से क्या मुराद है? बाकी सवाल आपने सुना है, तो करें क्या? ये अपनी बच्ची से कोई भी ताल्लुक़ किसी तरह का रखें या ख़त्म कर दें? देखिए, जो अखलाक़ी मामलात हैं, जो अखलाक़ी मामलात हैं और जो रिश्ते का मसला है वो तो बाकी रखना ही चाहिए। और अभी 1-2 रोज़ पहले इस तरह के एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें एक बात आई थी कि अगर कोई बच्चा बिगड़ रहा है, कोई बच्चा अगर बिगड़ रहा है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको अपने घर से दूर कर दो, बाहर कर दो। अगर आप उसको अपने घर से बाहर कर देंगे, दूर कर देंगे, तो आइन मुमकिन है कि उसके अंदर और बिगाड़ आ जाए और फसाद आ जाए। तो अखलाक़ी एतबार से उससे मिलते रहना चाहिए, बातचीत करते रहना चाहिए, ताकि आइंदा और उसके अंदर फसाद और बिगाड़ ना आए। मुमकिन है कि उसकी इस्लाह हो जाए, सुधार हो जाए। अब
تو بات بگڑ گئی ہے. اس پہ پہلے ہی نظر رکھنی چاہیے تھی، خاص طور پر لڑکیوں کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کی بچی ہو. ماں باپ کا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بچی پر نظر رکھے، بچی کیا کر رہی ہے، کس سے مل رہی ہے. تو ان چیزوں کو اگر وقت رہتے اس کی اصلاح ہو جائے یا اس پر پہلے سے نظر رکھی جائے تو اس طرح کے حالات سے بچ سکتا ہے آدمی. دیکھیے، اولاد چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بیٹا ہے بیٹی، دونوں ہی عزیز ہیں، اور دونوں کی نگرانی یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اور کل قیامت کے دن اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اپنی اولاد کے بارے میں کیا ذمہ داریاں نبھائی ہیں. تو اولاد کہاں جا رہی ہے، کس کے ساتھ میں جا رہی ہے، اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ میں ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس پر بہت ہی باریکی سے نگاہ رکھے. بالکل. اب بہن نے جو خواب دیکھا ہے یہاں پر کہ ایک باکس ہے یا ایک بکسہ ہے، صندوق ہے جس میں انہوں نے بہت سارے پیسے دیکھے ہیں، اب لیبر کو دینے کے لیے پیسے نکالنا چاہ رہے ہیں تو اس میں سے نوٹوں کی پوری جو ہے وہ گڈی دکھ رہی ہے. تو ماشاءاللہ اس طرح کا یہ پیسہ دیکھنا، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ دونوں اینگل سے پیسے کا دیکھنا اور کسی کے لیبر کو دیکھنا، کسی شخص کو دیکھنا، دونوں اعتبار سے خواب بہتر ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. جی راشدہ صاحبہ فرمائیے، سوال کیا ہے آپ کا؟ جی باجی، سوال یہ ہے کہ مطلب انسان بنتا ہے، سانپ دیکھا خواب میں اور پھر بچے کو کاٹا میرا اور پھر مجھے کاٹا اس نے سانپ نے، اور کالا سانپ دیکھا بہت بڑا سارا. گھر میں دیکھا آپ نے یہ سانپ جو ہے گھر میں دیکھا ہے؟ جی یہ سانپ آپ کے گھر میں نکلا ہے؟ نہیں گھر میں، مطلب ایسی جگہ ہے، یہ ایسی دھیان نہیں کہ کہاں پر ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں شاید سانپ ہے. مہرالنساء صاحبہ آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال ہے میرا. نہیں، پہلے تو آپ پہلے ہی سوال بتائیں، دوسرا سوال بعد میں سنیں گے. پہلا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ جو خواب دیکھتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے گھر میں. اچھا رات میں. ٹھیک ہے، دوسرا بتا دیں. دوسرا بتا دیے کہ میری امی کو 6-7 سال ہو گئے مرنے کو، 9 سال ہو گئے، گھر میں قرضہ نہیں چکتا ہے. جو میرا بھائی ہے وہ گھر میں نہیں رہتا، وہ باہر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور کریں. ایک چھوٹا سا بریک اور لیں گے ناظرین، بہت جلد حاضر ہوئے. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. فیروزہ صاحبہ کا سوال ان کی والدہ کے تعلق سے، اور بہت اچھا ہے کہ اگر انہیں نماز میں رونا آتا ہے تو یہ دل کی کون سی کیفیت ہے اور یہ کتنی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے؟ دیکھیے، احسان سے بہت قریب ہے یہ. ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ احسان سے بہت قریب ہے، اور خاص طور سے اللہ کے خشیت اور خوف سے اگر کوئی قطرہ آنسوں سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت ہی محبوب ہے. اور نماز میں کسی آیت پر اور اللہ کی یاد میں اگر آنسو نکلے تو اور محبوب ہے. جی، سالار بھائی کا بھی ایک سوال بہت اہم ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو مسجد میں چندہ دیتے ہیں. اب یہ جان لیں کہ اس شخص کی کمائی جو ہے یہ شراب کی دکان ہے یا اس کا جوئے کا کاروبار ہے، اور وہ شخص اگر مسجد میں پیسے دے رہا ہے چندے کے طور پر تو کیا لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ جانتے ہیں کہ واقعی اس کا کمائی حرام ہے، وہ سڈے کا کام کرتا ہے، شراب کا کام کرتا ہے، تو ایسے آدمی سے چندہ نہ لیں. جی، راشدہ صاحبہ کا خواب سانپ سے متعلق ہے. گھر میں سانپ نکلا جس نے ان کے بچے کو بھی کاٹا ہے. گھر میں سانپ نہیں، کسی جگہ پر جیسے انہوں نے بہت سارے سانپ دیکھے ہیں جو ان کے بچے کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے اور انہیں بھی. دیکھیے، سانپ کا خواب میں دیکھنا یہ اچھی بات نہیں ہے. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان لوگوں پر کچھ سحر اور جادو وغیرہ کے اثرات ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ رشتہ داروں میں اور ان کے ملنے جلنے والوں میں کوئی شخص ایسا ہے جو انہیں تکلیف پہنچانا چاہتا ہے. تو دیکھ لیں کہ کون شخص ایسا ہے جو ان سے بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، اور اس سے احتیاط اور تدبیر اختیار کرے اس سے بچنے کی. صدقہ وغیرہ دے دی؟ ہاں، صدقہ بہتر ہے، لیکن ویسے بھی ایسے لوگوں سے ملنا جلنا، ان کے یہاں آنا جانا کم رکھیں. جی، اکرم بھائی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. مختصر میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پروگرام بہت عمدہ ہے، بہت اچھا ہے، اور بہت اس سے رہنمائی بھی مل رہی ہے. 2-3 سال سے جب سے دیکھا 8 بجے کا انتظار رہتا ہے. سوال یہ ہے کہ ہماری بیٹیوں کی شادی پر کوئی کھانے کا اہتمام کیا جا سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ کچھ لوگ اس میں شامل نہیں ہوتے، یہ کہہ کے کوئی جواز نہیں ہے. بیٹیوں کی شادی پر کھانے کا اہتمام؟ جی جی. تو لوگ کیوں نہیں شامل ہوتے اکرم بھائی؟ کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا یا اپنے کچھ رشتہ داروں کو بلانا، ٹھیک ہے، کسی کوئی گنجائش ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. نا صاحبہ آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ ہیلو.
جی بہن بتائیے سوال. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میں میرے 3 سوال ہیں. ایک جو میرے چچا ہیں وہ ہم لوگوں کے ساتھ شروع سے ہمیشہ سے بہت زیادتیاں کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. شروع سے مطلب بہت گندی زبان میں ہم لوگوں کے ساتھ بولنا. اور جو ہمارے دادا کی جو جائیداد تھی ہمارے دادا نے مطلب اس کا ایک بंٹوارا نہیں کرا. وہ جو دادا جو تھا تھوڑا دادا کا دماغ تھوڑا مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہو گئے تھے. تو ہمارے جو چچا ہیں وہ ہماری سچی حصے کی میرے 2 چچا میرے اور ہیں ان کے بھی حصے کی اور میرے والد کے حصے کی زمین جو ہے وہ قبضہ کرے بیٹھے ہوئے. مطلب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ایسے انسان کا کیا ہوگا جو مطلب دوسرے کے حصے پر اپنا قبضہ جمائے بیٹھے ہوئے. دوسرا سوال میرا یہ, ہم لوگ نماز روزہ سب کچھ بہت کرتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ خیر و برکت نہیں ہے. آپ کچھ ایسا کوئی عمل بتائیں جس سے ہمارے گھروں میں خیر و برکت ہو. تیسرا سوال میرا یہ ہے, جو میرے بھائی ہیں دونوں وہ جو ہے انہیں غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بتائیے آپ کے چچا کی اولاد ہے؟ جی میرے چچا کا ایک بیٹا ہے, 2 بیٹیاں ہیں. بچے خوشحال ہیں, اپنے اپنے پیروں پر کھڑے ہیں, برسر روزگار ہیں؟ ان کی نہیں, ان بچے جو ہیں مطلب بچے ان کے بہت زیادہ بدتمیز ہیں. بیٹیاں ان کی بہت خراب ہیں اور بیٹا بھی ان کا ایسا ہی ہے. لیکن مطلب وہ پھر بھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. سمجھیں گے, وقت سمجھائے گا بہن, تھوڑا سا انتظار. جی مولانا صاحب, حالت آپ نے سن لی. دیکھیے کسی کی زمین جائیداد ہڑپ کر لینا یہ بہت ہی نامناسب بات ہے, بہت ہی نامناسب بات ہے. اور اخروی اعتبار سے یہ ہے کہ جو بھی زمین کے ٹکڑے ہیں اس زمین کے ٹکڑوں کے ساتھ میں وہ شخص جو ہڑپنے والا ہے وہ قیامت تک زمین کے نیچے دھسایا جاتا رہے گا. اور میراث کا جہاں تک مسئلہ ہے, باپ کے مرنے کے بعد اس میراث کے مال میں سے ذرہ برابر بھی اپنے لیے استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں, درست نہیں ہے. اس لیے پہلے برابر تقسیم کر لیا جائے, چاہے وہ بیٹیاں ہوں چاہے بیٹے ہوں, ان کے جو حصے بنتے ہیں اس کو تقسیم کر لیا جائے. تقسیم کرنے کے بعد جو آپ کے حصے میں آتا ہے اس سے آپ نفع حاصل کریں. اب ایسا ہوا نہیں, اب انہوں نے یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ آخر ہوگا کیا ان کا. ان کے چچا شرعی اعتبار سے بہت ہی زیادہ ظلم کر رہے ہیں, ناانصافی کر رہے ہیں. اور اگر اس دنیا کے اندر ان کو اس کا انجام نہ بھگتنا پڑا تو آخرت کے لیے وہ تیار رہے. بالکل. اب یہ کس طرح اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں, گھر میں خیر و برکت کے لیے دعا چاہ رہی ہیں؟ اللہ رب العزت سے دعا کریں, استغفار کریں, اور اپنے چچا کے حق میں بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو توبہ کی توفیق دے, ان کی اصلاح فرمائے, اور استغفار کریں. لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھیں. اگر ہو سکے تو آیت کریمہ کا ورد کر لیا کریں روزانہ 100 مرتبہ, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور یہ تصور میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میرے چچا کو میرا حق دینے کی توفیق دے. جی, اب بھائیوں کو غصہ آتا ہے, ظاہر سی بات ہے, کہیں ناانصافی ہوتی ہے تو دل میں تو تھوڑے سے نفرت یا بغاوت کے جذبات ہوتے ہیں. کس طرح اس کے لیے کوئی دعائیں خیر کریں کہ بچے جو ہے غصہ کرنا چھوڑ دیں؟ بہن اپنے بھائیوں کے ساتھ میں ہمدردی کرنے کے لیے اور اس محبت کو ظاہر کرنے کے لیے, غصے کو کم کرنے کے لیے کام کریں کہ روز 7 روز 7 مرتبہ لفظ یا مقیتو پڑھ کر کے 7 مرتبہ ناشتے میں دم کریں, اور دم کر کے اپنے بھائی کو اس ناشتے کو کھانے کے لیے دے دیں. جی, اکرم بھائی کا سوال بہت اہم ہے. بہت سے لوگ ہیں جو بیٹیوں کی اگر شادی ہوتی ہے تو بارات کا کھانا, چونکہ اسلام میں اس کا جیسے ان کا کہنا ہے کہ تصور نہیں ہے, اب کھانا نہیں کھاتے, تو یہ دریافت کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا کریں. دیکھیں, ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃ, سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو خرچ کے اعتبار سے سب سے کم ہو. جی, اپنے خاص رشتہ داروں کو 2-4-10 لوگوں کو بلا لینا, جیسے خالائیں ہیں, پھوپھیاں ہیں, ماموں ہیں, چچا وغیرہ ہیں. کوئی اس میں نامناسب بات نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. ہاں, لمبی چوڑی تقریب کرنا جس سے کہ غریب غربا کے دل پہ ٹھیس پہنچے, ایسا نہ کیا جائے. جی, ایسا نہ کیا اگر سادگی کے ساتھ کچھ رشتہ داروں کو بلا لیتے ہیں, کچھ خاص رشتہ داروں کو بلا لیتے ہیں اپنے گھر میں اور پھر اپنی بیٹی کی رخصتی کرتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی, ایک اہم سوال ان کا بھی ہے مہرالنساء صاحبہ کہ ان کے خواب جو ہے وہ سچے ہو جاتے ہیں. اب اللہ کرے وہ خواب اچھے ہوں اور سچے ہوں. ٹھیک ہے, اور عموماً جو صبح صادق کے وقت میں خواب دیکھا جاتا ہے جی, یہ اس کو ایک قاعدہ کلیہ نہ مانا جائے. اکثر اس طرح کے خواب ٹھیک درست ہو جاتے ہیں اور ثابت ہو جاتے ہیں. قرض کی ادائیگی کے لیے قرض بہت زیادہ ہے انہیں. اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم
اور اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ اس کو ورد کریں انشاءاللہ، غرض سے آپ کو اللہ تعالیٰ سے بخشش فرمائے انشاءاللہ۔ ایک سوال سلطانہ صاحبہ کا بھی ہے، جنہوں نے بتایا کہ تہجد کی اگر عادت ہے اور رات کو وطر ادا نہیں کی کہ صبح کر لیں گے، لیکن صبح تہجد کے وقت آنکھ نہیں کھلی، تو ایسے میں جو قضا ہے وطر وہ کیسے اور کب ادا ہو؟ دیکھیے جو وطر تھی، پہلی بات تو یہ کہ اگر ان کی آنکھ نہیں کھلی ہے، آنکھ نہیں کھلی ہے، سوتی رہ گئی، تو اللہ تعالیٰ ان کے نیت کے اعتبار سے تہجد کا ثواب ان کو عطا فرمائے گا، ثواب ان کو ملے گا۔ نیت پر اللہ کے یہاں دار و مدار ہے اور فیصلہ ہے۔ رہی بات اس کی قضا کرنے کی، تو سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد میں جو وقت مکروہ نکل جاتا ہے اس وقت میں ادا کر لیں، جتنے جلدی ادا کر لیں اتنا ہی بہتر۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، تقریباً تمام سوالات ہم نے شامل کر لیے، بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تو ناظرین یہاں آپ سے وقت ہو رہا ہے اجازت لینے کا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت طلب کریں، آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں 5 منٹ میں 25 اہم خبریں زی سلام پر آپ کے پیش نظر ہوں گی، تو آپ زی سلام دیکھتے رہیں۔ ہمیں آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔